بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ النبی الکریم الامین مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور بارگاہ امام الانبیاء و رسل ختم المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین سید عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم فخر انسانیت محسن انسانیت فخر کائنات محبوب رب کائنات سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، حضرات محترم، آج میں اس ہستی کا ذکر کرنے لگا ہوں جو صحابی رسول یار غار افضل الخلق بعد الانبیاء بلا فصل بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار اگر اسلام میں دیکھا جائے تو حضور فرماتے ہیں کہ اسلام پر یعنی مسلمانوں پر جس بھی شخص کا احسان تھا، فرمایا میں نے سب کے بدلے اتار دیے لیکن ابو بکر رہتا ہے، فرمایا اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ اور پھر سرکار نے فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع مجھے صدیق اکبر کے مال نے دیا ہے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی شانوں سے نوازا ہے۔ مفسرین محققین ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں 32 آیات ایسی ہیں جو شان صدیق اکبر کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور محدثین مفکرین محققین ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کم و بیش 300 احادیث ملتی ہیں جن میں شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا 300 احادیث ہیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو نمایاں کرتی ہیں۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا درجہ عطا فرمایا ہے، اتنا مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ کی صحابیت کی گواہی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں فرمائی۔ فرمایا
सानियस्नैनि इज़ हुमा फिल गार, उन दोनों में से दूसरा जब वो गार में थे, इज़ यकूलु लिसाहिबिही, तो रसूलुल्लाह ने अपने साहिब यानी सिद्दीक़ अकबर से फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, तुम गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने लिसाहिबिही फरमाकर सईदना सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत पर मोहर लगा दी है। इज़ यकूलु लिसाहिबिही, तो उन्होंने अपने सहाबी से फरमाया, गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। और हजरत मोहतरम सईदना सिद्दीक़ अकबर वो हस्ती हैं कि जिनकी दावत से बेशुमार सहाबा इकराम इस्लाम लाए और शर्फ सहाबियत जिनको अता हुआ। अशरा मुबशरा में से 7 सहाबिया से हैं जो सईदना सिद्दीक़ अकबर की दावत पर ईमान लेकर आए। एक तो सईदना सिद्दीक़ अकबर की अपनी जात है, दूसरे हजरत अली उल मुर्तदा शेर खुदा, और तीसरे हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। इन 3 के सिवा बाकी 7 अशरा मुबशरा में से बाकी 7 सहाबा सईदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दावत से इस्लाम लेकर आए। हज़रत मोहतरम अल्लाह ताला ने आपको ये शान भी नवाजी है कि अल्लाह ताला ने आपके पूरे घराने को शर्फ सहाबियत अता फरमाया। अल्लाह ताला ने आपके पूरे घराने को शर्फ सहाबियत अता फरमाया। आप खुद भी सहाबी हैं, आपके वालिद भी सहाबी हैं, आपकी वालिदा भी सहाबियां हैं, आपकी बीवी भी सहाबियां हैं, आपकी बेटियां भी सहाबियां हैं, और अल्लाह ताला ने आपके पोतों को भी शर्फ सहाबियत से नवाजा। अल्लाह ताला ने आपको ये मुकाम भी अता फरमाया है कि अल्लाह ताला ने आपके पूरे घराने को शर्फ सहाबियत से नवाजा। अल्लाह ताला ने आपके पूरे घराने को शर्फ सहाबियत अता फरमाया। और हजरत मोहतरम आप आते हैं सईदना सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत पर। तमाम अंबिया के बाद अफजलुल खल्क, मखलूकात में सबसे अव्वल, अंबिया के बाद सबसे अव्वल जो हस्ती हैं वो बिला फसल बितहकीक सईदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये हदीस मुबारका इसको अल्लामा अली मुत्तकी हिंदी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी के दादा उस्ताद हैं, उन्होंने अपनी किताब कंजुल उम्माल में इस हदीस को नकल किया, और इस हदीस को इमाम अहमद बिन हंबल ने भी नकल किया। फरमाते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंबिया के बाद किसी भी शख्स पर ना सूरज तुलू हुआ ना सूरज गुरूब हुआ जो सईदना सिद्दीक़ अकबर से अफजल हो। जो सिद्दीक़ अकबर से अफजल हो ऐसे किसी शख्स पर ना सूरज तुलू हुआ ना सूरज गुरूब हुआ अंबिया के बाद। और हजरत मोहतरम हजरत मौला कायनात मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, फरमाया वल्लाही मा वुलिदा फिल इस्लामी मौलूदुन अत्का वला अतहर वला अफदल मिन अबी बकरिन। फरमाया कि इस्लाम के दामन में आज तक कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ जो सईदना सिद्दीक़ अकबर से ज्यादा परहेजगार हो, जो सईदना सिद्दीक़ अकबर से ज्यादा पाकीज़ा हो, जो सईदना सिद्दीक़ अकबर से ज्यादा अफजल हो। ये हजरत मौला अली शेर खुदा ने फरमाया। और हजरत शुरैह जो कि हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के काज़ीउल क़ुज़्ज़ा थे, हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाना के चीफ जस्टिस थे, वो फरमाते हैं कि मैंने मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सरजमीन कूफा की मस्जिद के मिंबर पर जलवा अफरोज होकर ये फरमाते हुए सुना। आपने फरमाया खैरु हाज़िहिल उम्मा बादी नबीहा अबू बकर सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान सुम्मा आना। फरमाया कि इस उम्मत में अंबिया के बाद सबसे बेहतर सईदना सिद्दीक़ अकबर हैं, उसके बाद हजरत उमर फारूक हैं, उसके बाद हजरत उस्मान गनी हैं, उसके बाद मैं हूं।
یہ حضرت مولا علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا۔ اور حضرت محترم حضرت محمد بن حنفیہ جو کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، وہ فرماتے ہیں، یہ حضرت محمد بن حنفیہ کا یہ قول بخاری شریف کی جلد اول صفحہ نمبر 518 پر موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مولا علی اپنے بابا جان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے افضل ترین کون ہے؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ابو بکر۔ میں نے عرض کی بابا جان اس کے بعد کون ہے؟ تو مولا علی نے ارشاد فرمایا ثم عمر، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں اور یہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور قول آپ نے حضرت جعفر سے فرمایا، اس کو امام احمد بن حنبل نے نقل کیا۔ حضرت مولا علی نے حضرت جعفر سے فرمایا کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو حضرت جعفر نے عرض کی حضور بتائیں، تو آپ نے فرمایا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر فرمایا اس کے بعد، تو حضرت جعفر نے عرض کی حضور ارشاد فرمائیے اس کے بعد کون ہے؟ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور حضرت محترم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بخاری شریف میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کے ظاہری زمانہ مبارکہ میں بھی صحابہ اکرام سب سے زیادہ افضل رسول اللہ کے بعد سیدنا صدیق اکبر کو سمجھتے تھے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ حضور کے ظاہری زمانہ میں بھی صحابہ کا اس بات پر اجماع تھا کہ سیدنا صدیق اکبر سب سے افضل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ اور حضور کی وفات کے بعد تو تمام صحابہ کا اس پر اجماع ہو گیا، لیکن حضور کے ظاہری زمانہ میں بھی صحابہ اکرام یہ بات تسلیم کرتے تھے، اس بات پر ان کا اجماع تھا کہ افضل الخلق بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ امام شافعی نے فرمایا کہ تابعین کا اس بات پر اجماع تھا کہ افضل الخلق بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس پر صحابہ کا بھی اجماع تھا، تابعین کا بھی اس بات پر اجماع تھا۔ یہ ان کا عقیدہ تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل ہے مخلوقات میں نبیوں کے بعد۔ اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری سے لے کر حضور غوث اعظم تک، حضور غوث اعظم سے لے کر شیخ عبدالحق محدث دہلوی تک، شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے لے کر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی تک، امام محمد رضا خان فاضل بریلوی سے لے کر اعلیٰ حضرت مجدد گولوڑی پیر سید مہر علی شاہ تک، تمام کا یہ عقیدہ تھا کہ افضل الخلق بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اور حضرات محترم آخر میں ایک اور حدیث بیان کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ کنز العمال میں موجود ہے، حضرت علامہ علی متقی نے جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے دادا استاد ہیں، انہوں نے کنز العمال کی حدیث مبارکہ کی کتاب لکھی، آپ نے اس کی 16 جلدیں لکھی۔ کنز العمال کی 13ویں جلد میں حضرت علی متقی رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث مبارکہ یہ قول نقل کیا کہ حضرت علی نے فرمایا، کیا فرمایا حضرت علی نے؟ آپ کا ایک خادم خاص تھا جو کہ آپ کو فجر کے وقت وضو کروا رہا تھا۔ فجر کے وقت جب اس نے آپ کو وضو کروایا، وضو کروانے کے بعد اس نے اپنی جھولی پھیلائی اور عرض کی حضرت مولا علی سے، حضور کچھ عطا کیجئے نا، تو آپ مسکرا پڑے۔ جب آپ مسکرائے تو اس خادم نے عرض کی، اے مولا کائنات، میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ کچھ عطا کیجئے، آپ مسکرائے کیوں؟ تو آپ نے فرمایا
کہ مجھے وہ بات یاد آ گئی، آج تو مجھے وضو کروا رہا ہے اور تو نے کہا کہ کچھ عطا کیجئے، میرا بھی ایک وقت تھا، یہی فجر کا وقت تھا، میں حضور کو وضو کروا رہا تھا، اور حضور جب وضو کر کر فارغ ہوئے تو میں نے جھولی پھیلا کر حضور سے عرض کی حضور کچھ عطا کیجئے نا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو میں نے عرض کی حضور اس راز سے پردہ اٹھائیے کہ وہ شخص کون ہے جس کو سب سے پہلے قیامت کے دن حساب کے لیے بلایا جائے گا، وہ شخص کون ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ابو بکر ہے۔ پتا چلا کہ یہاں پر بھی پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر کا ہے، قیامت کے دن بھی سب سے پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر کا ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے پھر عرض کی حضور ثم من، اس کے بعد کون؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم عمر، کہ اس کے بعد عمر کا حساب لیا جائے گا۔ میں نے پھر عرض کی حضور ثم من، اس کے بعد کون؟ تو حضور مسکرائے، حضور نے فرمایا ثم انت یا علی، اس کے بعد تم بلائے جاؤ گے، اس کے بعد حساب و کتاب کے لیے تم بلائے جاؤ گے۔ حضرت علی نے عرض کی حضور آئینہ عثمان، عثمان کہاں گیا؟ جس سے یہ پتا چلا کہ حضرت مولا علی یہ جانتے تھے کہ پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر کا ہے، دوسرا عمر کا ہے، تیسرا حضرت عثمان غنی کا ہے، میرا تو چوتھا نمبر آتا ہے، یہ جانتے تھے۔ تب بھی تو عرض کی حضور آئینہ عثمان، عثمان کہاں گیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے امت میں ایک شخص ایسا ہے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، فرمایا وہ عثمان غنی ہے جن کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی یسنینی ہجرت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔